हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आज एक और इम्पॉर्टेंट एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इमरान खान के स्टाइल ऑफ गवर्नेंस के बारे में। बहुत से लोग कहते हैं कि इनकी जो सारा तरीकाकार था, इनकी टीम थी ना तजर्बाकार थी, इनकम्पिटेंट थी, इन्होंने कुछ नहीं किया। हम ये देखेंगे ज़रा पास्ट गवर्नमेंट्स के साथ कंपैरिजन करके कि इन्होंने किस तरह पाकिस्तान में जो गवर्नेंस के स्टाइल हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनको बदला है। इनकी क्या अचीवमेंट्स रही हैं इन 3.5 सालों में जो इनको पहली बार मौका मिला था। इमरान खान का जो पूरा दौरे हुकूमत था 3.5 साल का, उस पर हम एक गहरी नज़र डालेंगे और देखेंगे उनके स्टाइल ऑफ गवर्नेंस के बारे में। तो शुरू करते हैं 2018 से। इमरान खान की हुकूमत आई और उन्होंने सबसे पहला काम ये किया फॉरेन पॉलिसी के महाज पर कि भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जिसको हमने शुरू से ही देख लिया कि जो मोदी सरकार थी उन्होंने अजीबो गरीब मंतक पेश करके उस दोस्ती को रिजेक्ट कर दिया, उस ऑफ़र को। खान ने फिर उसी साल भारत को करतारपुर कॉरिडोर की ऑफ़र की, जिसको इंडियन पंजाब वालों ने बहुत ज़्यादा वेलकम किया और रोते रोते मोदी सरकार को इस फैसले को मानना पड़ा। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था जिसकी वजह से पंजाब को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। करतारपुर कॉरिडोर इमरान खान के इस इनिशिएटिव की वजह से ये शुरू हो गया। मतलब इतनी ज़्यादा हॉस्टिलिटी के बावजूद ये प्रोजेक्ट पाए तकमील तक पहुंच गया। खान का ख्याल ये था कि हमारी जो पीस ऑफर्स हैं इंडिया की तरफ, मोदी सरकार की तरफ, वो इसको रेसिप्रोकेट करेंगे, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। और सिर्फ 4-5 माह बाद ही जब खान की गवर्नमेंट आई तो इंडिया ने क्या हरकत की, 2019 फरवरी में उन्होंने हम पर एक सर्जिकल स्ट्राइक करने की कोशिश की बालाकोट में। वहाँ पर इंडिया ने ये समझा कि इमरान खान की हुकूमत को प्रेशर में डाल दिया जाएगा, लेकिन विद इन 24 आवर्स पाकिस्तान ने ऐसा जवाब दिया कि भारत उसको आज भी याद रखता है। और वो जो डिसीजन लिया था पाकिस्तान ने, उसमें बहुत बड़ा हाथ था आपकी लीडरशिप की, स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग का, बर वक्त बेहतर फैसले का, जिसमें पूरी क़यादत इकट्ठी हुई प्राइम मिनिस्टर के अंडर और उन्होंने फ़ैसला किया कि भारत को सख्त जवाब दिया जाएगा। भारत के हमने जहाज़ मार गिराया, अभिनंदन वाला वाक़या, और फिर उनको वापस करना अभिनंदन को, जो एक जंगी कैदी था। तो पाकिस्तान ने पूरी दुनिया की तरफ से बड़ी तारीफ़ हुई पाकिस्तान की कि पाकिस्तान ने बर वक्त एक्शन लेकर बड़े बेहतर डिसीजन किए हैं, जंग को रोका है, दुश्मन को जवाब दिया और उनका कैदी वापस भी कर दिया। उस वक़्त हमारी लीडरशिप ने ये साबित किया कि किस तरह भारत के जो अज़ाइम थे कि पाकिस्तान को प्रेशराइज़ किया जाए, उसको उन्होंने भारत की ज़िल्लत में कन्वर्ट कर दिया, जिसको वो आज भी नहीं भूले। मेरे दोस्त हैं तैयब इब्राहिम साहब, जिनसे अभी हमने एक पॉडकास्ट किए रिसेंटली। वो बड़े न्यूट्रल हैं, वो जेन्युइन वाले न्यूट्रल हैं। उनके अगर आप तज़किये सुने ना तो आपको पता लग जाता है कि वो इमरान खान के बारे में एक बात कहते होते हैं कि वो बंदा मैन ऑफ क्राइसिस था, कि जो भी क्राइसिस की सिचुएशन आती थी पाकिस्तान के ऊपर, इमरान खान उसको बड़ा लाइक अ बॉस हैंडल किया करता था। डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को आप देख लें जिसमें बड़ी बड़ी लीडरशिप्स घबरा जाती हैं फ़ैसला लेने से, इमरान खान उस क्राइसिस के बाद एक स्ट्रॉन्ग लीडर के तौर पर इमर्ज करता था अपनी अच्छी डिसीजन मेकिंग की वजह से। कंपेयर कर लें, अगर 2019 फरवरी में जरदारी या नवाज शरीफ की हुकूमत होती तो क्या हम भारत को इस तरह का जवाब दे पाते या नहीं, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। अब आपको याद होगा हम तो एक एक चीज़ कवर कर रहे थे। मार्च 2019 तक, यानी कि इमरान खान गवर्नमेंट के 6 महीने तक, जो आपकी इकॉनमी है वो काफ़ी अनसर्टेनिटी का शिकार थी, क्योंकि इनके बैकडोर राब्ते चल रहे थे IMF के साथ। तकरीबन मार्च अप्रैल के करीब जब असद उमर को फारिग किया गया तो इन्होंने एक डील फाइनलाइज की IMF के साथ, एक फ़ाइनल डिसीजन लिया और पाकिस्तान की इकॉनमी और फॉरेन पॉलिसी पर सही मानों में काम शुरू कर दिया। ये मार्च 2019 के बाद। और उस सारे प्रोसेस में इमरान खान को एक बहुत मुश्किल फ़ैसला करना पड़ा, जिसको बहुत से लोग उस वक़्त जस्टिफाई कर रहे थे, और वो ये कि बहुत सी चीज़ों की इनको कीमतें बढ़ाना पड़ी, जैसे ये बिजली वगैरह की। और उस वक़्त ये उनकी गवर्नमेंट हमें ये बता रही थी कि मुश्किल फ़ैसले हमें लेने पड़ेंगे, और उन्होंने लिए ये मुश्किल फ़ैसले और पब्लिक बैशिंग उन्होंने वसूल की। तो अगर आप हमारे पुराने फॉलोअर हैं तो आपको याद होगा कि हम उस वक़्त एक एक चीज़ को कवर कर रहे थे, एक एक चीज़ पर हमारी नज़र थी, चाहे वो इकॉनमी हो,
چاہے دوسری پالیسیز ہوں یا ہماری فورن پالیسی، 2019 کے سٹارٹ سے ہی عمران خان نے پاکستان کی فورن پالیسی کے حوالے سے بہت سخت محنت شروع کر دی تھی۔ MBS کا وزٹ ہوا، پھر عمران خان کا امریکہ کا وزٹ ہوا، ٹرمپ سے وہ ملے، رائل کپل پاکستان میں آیا، ملیشیا کے صدر تھے وہ پاکستان آئے، ترکی اور ایران کے ساتھ ہم نے ایک نئے سرے سے بات چیت کا آغاز کیا۔ تو بہت ہی زبردست ہو گئی تھی ہماری یہ جو ساری فورن پالیسی، ریجنل کنیکٹیویٹی کا ہم نے یہ سارا پلان ترتیب دیا، سینٹرل ایشیا سے کنیکٹیویٹی، اور روس سے بھی بات چیت شروع ہو گئی۔ سب سے امپورٹنٹ سی پیک کا جو دوسرا فیز تھا وہ بھی 2019 میں اس کو سٹارٹ کرنے کے حوالے سے چیزیں فائنلائز ہو چکی تھیں۔ تو 2019 میں عمران خان ایک پورا گراؤنڈ تیار کر چکے تھے کہ کس طرح ہم نے آگے بڑھنا ہے فورن پالیسی اور اکانومی کے محاذ پر۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ اکتوبر 2019 کے قریب ہم اس وقت کور کر رہے تھے کہ کس طرح پاکستان کی سٹاک مارکیٹ ساری دنیا کے ریکارڈ توڑی تھی گروتھ کے حوالے سے، پہلے بہت نیچے گئی تھی، پھر بہت تیزی سے وہ واپس ریکور ہونا شروع ہوئی تھی، اور انہی مہینوں میں جب پاکستان کی پرفارمنس بڑی اچھی جا رہی تھی، اکانومی بہتر ہونا شروع ہو گئی تھی، اس کے علاوہ فورن پالیسی بہت بہتر تھی، مولانا فضل الرحمان اور یہ جو ہماری اپوزیشن پارٹیز ہیں انہوں نے بڑے ہی خوفناک قسم کے انہوں نے احتجاج وغیرہ شروع کر دیے تھے۔ ابھی ایک سال پورا نہیں ہوا تھا عمران خان کی حکومت کو آئے ہوئے۔ 2020 کا آغاز ہوتا ہے، انہوں نے ڈیجیٹل محاذ پر کچھ اچھی پالیسیز لانچ کی، یوٹیوبرز اور ڈیجیٹل کانٹینٹ کریٹر سے ان کی ملاقات ہوئی عمران خان کی، ورلڈ اکنامک فورم پر پاکستان کو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ریپرزینٹ کیا، اور انہی مہینوں میں ان کا معاہدہ ہوا امریکیوں کا افغان طالبان کے ساتھ، اور وہ بھی پاکستان نے کروایا تھا، وہ بھی اسی حکومت نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا۔ ٹرمپ کو سارا فیسیلیٹیٹ کرنے والی عمران خان سرکار تھی۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ ساری ڈیولپمنٹس کے بعد جب کلیئر مطلب ہم بہت تیزی سے آگے بڑھنے والے تھے، کووڈ-19 آ گیا، اور اس طرح کے مشکل ڈیسیجنز لینے پڑے کہ وہ تاریخ بھی یاد رکھے گی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بہت سے اپوزیشن لیڈرز، یہ اسپیشلی پیپلز پارٹی والے، یہ چیخے مار رہے تھے کہ یہ ملک کو پورا بند کیوں نہیں کر رہے۔ عمران خان نے کہا کہ ہمیں ایک بیلنس رکھنا پڑے گا، اپنے غریبوں کو بھی ہم نے بچانا ہے غربت سے، کہیں وہ فاقوں سے نہ مر جائے، اور ہم نے ہیلتھ کیئر سسٹم کو بھی مینٹین رکھنا ہے۔ عمران خان نے سمارٹ لاک ڈاؤن کی اسٹریٹجی اپنائی، بجائے کہ فل کمپلیٹ لاک ڈاؤن کرنے کے انہوں نے پوری دنیا کی مثالیں دی، اور انہوں نے کہا کہ ہم کوئی امریکہ نہیں ہے جہاں ان لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ گھر بیٹھے بھی لوگوں کو کھلا سکتے ہیں۔ کلیئر انہوں نے بات کی، سیدھی بات تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے بہت سے لوگوں کو یہاں پر غریب لوگوں کو پیسے دیے، ہماری سرکار نے بھی۔ تو وہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ کووڈ-19 میں کیا پرفارمنس رہی، بہترین سمارٹ لاک ڈاؤنز کے ذریعے ہم نے اکانومی کو بھی ہم نے اس کو جاری رکھا، اس کو چلنے دیا، اکانومی کا پہیہ نہیں بند ہوا۔ اس کے علاوہ جو ہیلتھ کیئر کا پورا سسٹم ہے اس کو بہت ہی زبردست طریقے سے چلایا، جس طرح انہوں نے فیسیلیٹیشن سینٹرز قائم کیے، جس طرح انہوں نے آپ کے یہ جو سارے کوارنٹین سینٹرز ہیں وہ قائم کیے، پھر ویکسینیشن سینٹرز قائم کیے، بہت ہی بہتر طریقے سے ساری مینجمنٹ کی، اور اس میں پھر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی بھی مدد لی گئی۔ کووڈ-19 کی جو ہماری پرفارمنس تھی اس کو پوری دنیا نے انڈورس کیا، اور پاکستان پھر نارملسی انڈیکس میں بھی ٹاپ پر تھا، یعنی کہ کورونا کے بعد جو باؤنس بیک کرنے والی اکانومیز ان میں پاکستان سر فہرست تھا، کہ یعنی کووڈ کو بھی اچھی طرح سے مینٹین کیا، اس کے بعد جب اکانومی کھلی ہے، واپس مارکیٹس کھلی ہیں، تو اس میں بھی ہم نے بہت اچھا پرفارم کیا۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا کرائسس آیا، سپلائی چین کا کرائسس آیا، جس کو پھر ہم نے کور کیا 2021 میں، پچھلے سال انہی دنوں میں وہ شروع ہو گیا تھا، یعنی کہ جب مارکیٹس کھلیں تو سپلائی چین آپ کی بہت زیادہ متاثر ہوئی تھی۔ اس سپلائی چین ڈسرپشنز کی وجہ سے بہت زیادہ ہمیں مہنگائی کا سامنا کرنا پڑا، اور تب بھی IMF نے ہم سے کہا کہ ہم کچھ ٹف ڈیسیجنز لیں۔ پیٹرول کی پرائسز، بجلی کی جو پرائسز تھیں ان کو ہمیں بار بار مہنگا کرنا پڑا، اور یہ ٹف ڈیسیجنز لیے عمران خان نے۔ عمران خان کو آئیڈیا تھا کہ شدید پبلک بیشنگ ہوگی، لیکن انہوں نے اس کو ٹف فیصلے لیے، اور ابھی کی سرکار کی بات کریں تو وہ ٹف ڈیسیجنز نہیں لے پا رہے، کیونکہ ان کو پولیٹیکل کاسٹ کی ٹینشن ہوئی ہے کہ سارا پولیٹیکل ملبہ ہمارے اوپر نہ گر جائے۔ حکومت کرنے آئے تھے، یہ نہیں پتہ کس مقصد کے لیے آئے تھے، پاکستان کو بچانا تھا یا نہیں، لیکن اپنی پولیٹیکل کاسٹ وہ ادا نہیں کرنا چاہتے کہ لوگ ان کی بیشنگ شروع کر دیں۔ وہ اپنی پولیٹیکل مائلیج کو دیکھنے کہ ہماری پولیٹیکل ساکھ خراب نہ ہو، پاکستان چاہے بالکل ہی اس کا کباڑا نکل جائے۔
اور یاد رہے کہ 2018 میں جب عمران خان کی گورنمنٹ آئی تھی تب بھی انہوں نے جو مشکل فیصلے لیے تھے اس وقت ان کو $19 بلین کے خسارے کا سامنا تھا، وہ بھی انہوں نے ریکور کیا۔ عمران خان کی گورنمنٹ کے بر وقت ڈیسیجنز کی وجہ سے ہم فسکل ایئر 2021 اور 22 جو کرونا کے بعد کے ایئرز تھے جن میں بہت زیادہ مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑا، اس کے باوجود ہماری اکانومی نے زبردست پرفارم کیا۔ فسکل ایئر 2021 میں ہم 5.74 کے ساتھ ہم نے گرو کیا۔ اس کے علاوہ ابھی جو ریسنٹ فگر ہیں 2021 اور 2022 فسکل ایئر کے وہ 6% گروتھ کے فگر آئے ہیں، اور اس میں یہ ہوا کہ 6% گروتھ کے ساتھ ساتھ پاکستان کا اوور آل جو جی ڈی پی کا سائز ہے وہ بھی 383 بلین تک کراس کر گیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستانیوں کا جو پر کیپٹا انکم ہے وہ بھی $1800 کے قریب پہنچ گیا ہے۔ پاکستان کا پر کیپٹا انکم عمران خان کے دور میں ایک بار پھر بھارت کے جو لوگوں کا پر کیپٹا انکم ہے اس کے تقریباً اس کے قریب پہنچ گیا ہے۔ 2021 میں ہی امریکن فورسز کا انخلاء ہوتا ہے افغانستان سے، اور ایک بار پھر عمران خان نے بہت ٹف ڈیسیجن لیا، اور وہ ڈیسیجن یہ تھا ایبسلیوٹلی ناٹ کا ڈیسیجن۔ ہم نے ان کو بیسز دینے سے بھی صاف انکار کیا، اور پہلے ہم نے دیکھا تھا چاہے سول ملٹری کوئی بھی حکومت ہوتی تھی اس کے ہاتھ پیر پھول جاتے تھے، وہ سوچتے ہی رہتے تھے، وہ لٹکاتے تھے یا ڈبل گیم کرتے تھے یا کچھ بھی۔ عمران خان نے یہاں پہ دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ہم آپ کو بیسز نہیں دیں گے کیونکہ ہم کسی کانفلکٹ میں نہیں پڑنا چاہتے۔ تو کووڈ کے ساتھ ساتھ جو افغانستان والی سچویشن تھی وہ عمران خان نے پچھلے سال یہ اگست سپٹمبر تک بڑے بہترین طریقے سے ہینڈل کی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک ایسا کوئی سین ہوا کہ پاکستان میں بھی پھر جو دہشت گردی کی لہر ہے وہ ایک بار پھر واپس آنا شروع ہوئی۔ عمران خان کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ یہی تھا کہ اسی لیے ہم جنرل فیض کو دسمبر جنوری تک رکھنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ کچھ اٹیکس لانچ ہونے ہیں پاکستان میں، تو اسی وجہ سے وہ چاہ رہے تھے کہ جو پالیسیز کا تسلسل ہے وہ برقرار رہے، لیکن اس کو نہیں برقرار رکھنے دیا گیا۔ تو بیسز دینے سے انکار کرنا، لاک ڈاؤن کرنا یا نہ کرنا، ویکسینیشن، کووڈ سینٹرز، بھارت کو جواب دینا، ایبسلیوٹلی ناٹ جیسے ڈیسیجنز شو کرتے ہیں کہ عمران خان ایک ڈیسیجن میکر تھا، ایک ڈیسیجن لینے والا لیڈر تھا، کلیئر، اس کا تھاٹ پروسیس کلیئر تھا۔ اس کے علاوہ عمران خان مشکل معاملات میں کمیونیکیٹ کرتا تھا۔ اگر کوئی بھی مذہبی جماعت ہے، اگر کوئی خطرناک قسم کی اگر کوئی کنفرنٹیشن کی صورتحال ہوتی تھی تو وہ کمیونیکیٹ کرتا تھا۔ اس نے ریزن بتائی کہ ہماری بڑی لمیٹیشنز ہیں۔ کووڈ لاک ڈاؤن کے حوالے سے بھی عمران خان نے بر وقت عوام سے کمیونیکیٹ کیا، بڑے بڑے جرنلسٹ سے ملاقات کی کہ یار کیا ہماری ہوگی فیوچر پلاننگ، پرائسز بڑھانا ہو یا بیرونی دباؤ۔ خان نے ہمیشہ قوم کو اعتماد میں لیا ہے، اور یہ ان کی میرے حساب سے سب سے بڑی اچیومنٹ تھی عمران خان کی کہ ان کو کمیونیکیٹ کرنا آتا تھا۔ جو میں اکثر ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ یہ جو کرنٹ سیٹ اپ ہے، یہ جو کرنٹ رجیم ہے، ان میں سے کسی ایک لیڈر کے پاس بھی وہ ایبیلٹی نہیں ہے کہ عوام کو اعتماد میں لے سکے۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کے بعد شاید ان کو یہ آئیڈیا آ جائے، لیکن اس کے لیے بھی آپ کو ورڈز چاہیے ہوتے ہیں، عوام کے ساتھ ایک ہمدردی والا لیول چاہیے ہوتا ہے جو شاید ان کے پاس نہیں ہے ابھی۔ سٹیزن ایپ اس کی ایک بڑی زبردست اگزامپل ہے، سٹیزن پورٹل، جس میں عوام شکایت کرتی تھی کوئی بھی، اور کافی حد تک اس میں ایکشن لیا جاتا تھا۔ یہ نہیں میں کہہ رہا بڑی آئیڈیل 100% پرفیکٹ تھی، لیکن ایک اچھی کاوش تھی کہ ایک چیک اینڈ بیلنس، ایک ڈر تھا آپ کے سرکاری آفیسرز کو کہ ہم نے عوام کے یہ مسئلے حل کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان کے دور حکومت میں ایک ڈیجیٹل میڈیا ونگ بنایا گیا جس نے بڑی خدمت کی پاکستان کی۔ جو سب سے بڑا کام انہوں نے یہ کیا کہ پاکستان کے جتنے بھی ایسٹس تھے، آن لائن ایسٹس تھے، آپ کے فارن پالیسی، فارن آفس کے، آپ کے ڈفرینٹ منسٹریز کے، آپ کے پی ایم آفس، آپ کا پریزیڈنٹ، ان سب کے جو ڈیجیٹل ایسٹس ہیں ان کو مینٹین کیا، اسپیشلی ٹویٹر پر۔ اور آبویسلی ہر ملک کے ہوتے ہیں، مطلب پاکستان میں یہ پروسیجر پہلے فالو نہیں ہو رہا تھا، تو ڈیجیٹل میڈیا ونگ نے یہ کام کیا کہ ان سب پیجز کو بنایا، پھر ان کو ویریفائی کروایا، اور پھر ایک آفیشیل کمیونیکیشن شروع کی پاکستانیوں کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ۔ ایک کمیونیکیٹ کرنے کا بڑا اچھا انہوں نے اس ٹول کو یوز کیا۔ این سی او سی کا جو قیام تھا عمران خان کے دور حکومت میں، جس میں ملٹری کے ساتھ مل کر ٹف ڈیسیجنز کیے انہوں نے کووڈ لاک ڈاؤنز کے حوالے سے، اس کی بھی جو کمیونیکیشن تھی وہ بھی ٹاپ لیول پر تھی، اور وہ بھی سوشل میڈیا پر ٹوٹلی ایکٹیو تھے۔ اس کے علاوہ یہ جو ڈیجیٹل میڈیا کمپنیز ہیں، فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب وغیرہ اور ٹک ٹاک وغیرہ،
ان سے بھی رابطے کا ایک جامع پلان انہوں نے ترتیب دیا اور ان سے کمیونیکیشن شروع کی آفیشیل لیول پر جو بھی مسئلے مسائل تھے. اس میں بڑے مسئلے بھی آتے رہے بیچ میں, ہم نے بھی بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گورنمنٹ کو, ان کی اپروچ کو, ان کو گائیڈ کرنے کی ہم نے بھی کوشش کی. انہوں نے بھی ہمارے سے فیڈ بیک لیا ڈیجیٹل کریٹر سے کہ کس طرح چیزوں کو آگے لے کر چلنا چاہیے. تو مسئلے بیچ میں آتے رہے لیکن انیشیٹیوز بہت اچھے تھے. اس کے علاوہ عمران خان کے دور میں جو آپ کی اوور آل ایکسپورٹس ہیں ان میں بہت زیادہ اضافہ ہوا, آپ کی آئی ٹی ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا, اسٹارٹ اپ فنڈنگ میں اضافہ ہوا, ٹیکس کلیکشن ریکارڈ رہی, ریمیٹنسز سب سے زیادہ آئیں, جی ڈی پی سب سے زیادہ گرو کیا پاکستان کا, پاکستان کے ٹریول اینڈ ٹورزم میں بہت زیادہ اضافہ ہوا, نئے ڈیمز کا آغاز ہوا اور پاکستان کی پہلی نیشنل سیکیورٹی پالیسی لانچ ہوئی. ہیلتھ کارڈ, احساس اور یہ جو پناہ گاہوں جیسے پروجیکٹس ہیں انہوں نے صحیح معنوں میں غریب انسان کو فائدہ پہنچایا. عمران خان نے دنیا بھر کے ٹاپ ایکسپرٹ ٹیکنوکریٹس کو بھی اپنی حکومت میں جگہ دی, ان کو اسپیشل اسسٹنٹ, وزیر, مشیروں کا ان کو سٹیٹس دیا اور انہوں نے ڈیفرنٹ ڈومینز میں پاکستان کی بہت زیادہ خدمت کی. جیسا کہ فیصل سلطان, یہ ٹاپ ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہیں, پوری دنیا میں ان کا نام ہے. ثانیہ نشتر, ان کا ورلڈ بینک اور یو این کا ان کا ایکسپیرینس تھا, انہوں نے احساس پروگرام کو بہت ہی زبردست طریقے سے چلایا. رضا باقر کا اکانومی کے میدان میں بہت زیادہ تجربہ تھا, ان کو اسٹیٹ بینک کا گورنر بنایا. اور رزاق داؤد جیسے بہت ہی سلجھے ہوئے, بہت ہی تجربہ کار بزنس مین کو انہوں نے اپنا کامرس ایڈوائزر بنایا, یعنی کہ ٹریڈ ایڈوائزر, یعنی کہ جو ٹریڈ کو دیکھتے تھے آپ کی ڈیفرنٹ ممالک کے ساتھ. اور ڈیفینیٹلی ان کی پالیسیز کی وجہ سے پاکستان کو بڑا فائدہ ہوا ہے. انوائرمنٹ کے حوالے سے عمران خان کی پالیسی سب کے سامنے ہے, اس کو دنیا بھر کے ادارے اس کو انڈورس کرتے ہیں. کیبنٹ میٹنگز عمران خان کرتے تھے, بار بار اس کا سلوشن نکالتے تھے. پہلے پاکستان میں ہوتا تھا کہ جو بھی حکومت ہوتی تھی وہ اپنی مرضی کرتی تھی اور عوام کو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ حکومت کیا کر رہی ہے. ہمیشہ سے ایک ڈسکنیکٹ رہا ہے عوام کا حکومت کے ساتھ. میرے حساب سے یہ جو حکومت تھی پی ٹی آئی کی, پہلی بار اس نے عوام سے کمیونیکیٹ کیا ہے, ڈفرینٹ مسئلوں پر عوام کو انہوں نے اعتماد میں لیا ہے اور اعتماد عوام کو ساتھ لے کر چلے ہیں. عوام کو ایک سینس تھی کہ یار کوئی ہماری بیک پر کھڑا ہے, کہ کوئی اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو کوئی حکومت کوئی سننے والا ہے یہاں پر. پہلے اس سے پہلے ایسا ٹرینڈ نہیں تھا اور شاید یہ ڈیجیٹل دور کی بھی ایک وجہ ہے کہ اب لوگ زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنی حکومتوں سے کہ وہ ان کو جواب دیں, اور ہمارے کرنٹ رجیم میں یہ ایبیلٹی نہیں ہے. لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں, لوگوں کو سلوشن چاہیے ٹائم پر, کیونکہ یہ ڈیجیٹل ایج ہے. اور جو پرانی حکومتیں آئی تھیں انہوں نے کبھی کوئی ٹف ڈیسیجن لیا ہی نہیں تھا, کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ عوام کو ہم اندھیرے میں رکھ سکتے ہیں ایزیلی. اب جب ان کو ٹف ڈیسیجن لینے پڑ رہے ہیں تو ان کے حالات آپ دیکھ لیں. اب یہ خبر آ رہی ہے کہ یہ جو کرنٹ رجیم ہے یہ آئی ایم ایف سے جب نیگوسیشنز کر رہا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں ہم تو پاکستان تو سٹیبلائز ہو چکا ہے, 6% کی گروتھ ہے, ہمارے جو فنڈامنٹلز ہیں وہ تو سب سیٹ ہو گئے ہیں, تو آپ بس دیر نہ کیجئے اور پیسے ہمیں دیجئے, سب اوکے ہے. تو وہ جو پالیسیز کی تعریف کر رہے تھے انڈائریکٹلی وہ عمران خان کی ہی حکومت کی پالیسیز کی تعریف کر رہے تھے مفتاح اسماعیل صاحب. لیکن ٹی وی پر آ کر وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان نے تباہ کر دیا سب کچھ اور ان سے اکانومی نہیں چلی. حقیقت یہ ہے کہ ان کی اکنامک پرفارمنس کی بیس پر وہ آئی ایم ایف سے نئے قرضے لینا چاہ رہے ہیں. عمران خان نے اپنے 3.5 سالہ دور حکومت میں ٹف ڈیسیجنز لیے پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے, فارن پالیسی اور کووڈ مینجمنٹ کے لیے. اس میں نو ڈاؤٹ کئی چیلنجز اور کئی مسائل بھی تھے جن کو ہم ہائی لائٹ کرتے رہے. جیسے ہم پاکستان کی فارن پالیسی کے حوالے سے ہم نے کچھ بعض اوقات ہم نے کرٹیسائز کیا, ہم نے ڈیجیٹل ان کی جو پالیسیز تھیں اس حوالے سے ہم نے کرٹیسائز کیا, ہم نے گورننس, مہنگائی, ہم بڑا مکس اینڈ میچ طریقے سے چیزوں کو لے کر چلتے رہے اور ساری چیزوں کو ہم کور کرتے تھے. جب مہنگائی ہوتی تھی, جب کوئی پاکستان کی اچیومنٹ ہوتی تھی, جب کوئی بھی ڈیولپمنٹ ہوتی تھی پاکستان سے ریلیٹڈ, تو مجھے تو ساری چیزیں رٹی ہوئی ہیں, میری تو مطلب فنگر پرنٹس پر ہیں یہ ساری چیزیں. اس میں یہ چیز بھی ہمیں بھولنی نہیں چاہیے کہ جب عمران خان کی حکومت آئی نا 2018 میں, جب ان کو $19 بلین کا خسارہ تھا, جب انہوں نے بڑے سخت فیصلے کرنے تھے اکانومی اور فارن پالیسی کے حوالے سے, تب پوری دنیا میں ان کے خلاف ایک بڑا ویشیس قسم کا پروپیگنڈا شروع ہو گیا تھا. اس وقت میں اس کو کور کر رہا تھا اور اس کے پیچھے نو ڈاؤٹ ایک تو جو پاکستان میں ان کے خلاف لابیز بیٹھی ہیں وہ تھیں, ایک بھارتی لابی تھی اور ایک امریکن لابی تھی. یہ پوری دنیا کے میڈیا پر
ان کو پپٹ شو کروا رہے تھے, ان کو انکمپیٹنٹ بتا رہے تھے. ان کو ابھی ایک ہفتہ ہوا نہیں تھا اور یہ کہنا شروع ہو گئے تھے لوگ کہ عمران خان دیکھو جی نا تجربہ کار ہے, اس نے تو بالکل ہی ملک کو تباہ کر دیا. ابھی ایک ہفتہ نہیں ہوا تھا تو یہ باتیں ہو رہی تھیں. لیکن آج جب 3.5 سال بعد جب ہم دیکھتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ ان کی پرفارمنس کو کمپیئر کرتے ہیں تو ہمیں بہت سے سوالوں کے جواب خود نظر آ جاتے ہیں. ڈیجیٹل ایج ہے, کوئی بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا, فگرز جھوٹ نہیں بولتی. میں اگر جھوٹ بولوں گا تو آپ لوگوں کے پاس یہ رائٹ ہے کہ آپ گوگل پہ سرچ کر کے مجھے ریفیوٹ کر سکتے ہیں, مجھے آپ غلط ثابت کر سکتے ہیں. اسی لیے میرا ان مین سٹریم میڈیا کے اینکر سے بھی مشورہ ہے کہ آپ عوام کو پاگل سمجھنا چھوڑ دیں, اور بہت سے پولیٹیشین سے بھی جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ماتھے پر لکھا ہوا ہے ہم بے وقوف ہیں. کوئی بے وقوف نہیں ہے, کوئی ایل انفارم نہیں ہے یہاں پر. یہ جو میں نے ویڈیو بنائی ہے یہ صرف ایک یاد دہانی ہے آپ سب لوگوں کے لیے, ہم سب کے لیے, کہ کیا سٹینڈرڈز تھے عمران خان کے اور دوسروں کے. عمران خان نے نو ڈاؤٹ پاکستان کے جو گورننس سٹینڈرڈز ہیں ان کو بہت زیادہ ان کا لیول اپ کیا ہے. اب اگر کوئی نئی حکومت آتی ہے ڈیفینیٹلی اس کے لیے سٹینڈرڈز ہائی ہیں, عوام کی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہوگی. اور اگر آپ کوئی سمجھتا ہے کہ ہم عوام کو اندھیرے میں رکھ کر فیصلے کر سکتے ہیں تو وہ صرف اپنا ہی نقصان کریں گے اور پاکستان کا. عوام آپ کو فوراً پکڑ لے گی. ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے آپ میرے سے ایگری کرتے ہیں کہ نہیں. کیا عمران خان نے پاکستان میں گورننس کے جو سٹینڈرڈز ہیں ان کو ریز کیے یا نہیں؟ کامنٹ کیجیے. اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں, ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے پاکستان سے جن کی مین سٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں.